बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मैं बारहा ये जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी सियासत में मुनाफिकत, झूठ और बेहयाई ये दाखिल हो चुकी है। वो सियासत जो मतानत की, जो मुल्क के मफादात की हो, वो कतन नज़र नहीं आती, और जो सियासत नज़र आती है वो ज़ाती मफादात और अपने फैमिली के मफादात के गिर्द घूमती नज़र आती है। यहाँ पे कुछ फ़र्क भी नज़र आता है हमें। हुकूमत में बैठे हुए लोग और आज जो अपोजिशन में लोग हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर भी कुछ नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं वो मौजूद नहीं। अगर कोई तनकीद कर दे किसी पे तो बगावत का मुकदमा बन सकता है। अगर वो हुकूमत या हुकूमत से वाबस्ता कोई लोग हैं तो वो बगावत का मुकदमा बना देंगे आप पे। और अगर आप तनकीद किसी अदारे की कर दें तो तौहीन अदालत का किस्सा खुल सकता है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का किस्सा खुल सकता है आपके ऊपर। लेकिन ये PMLN के लिए ये सिलसिला ऐसा नहीं है। उनके लिए कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में ही मरियम को जब लाहौर बुलाया गया नैब के ऑफिस में, तो ये बोरियों में भर के पत्थर लेके गए थे जिन्होंने मार मार के तो भगा दिया वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स को भी, और नैब में उन्होंने हाजिरी भी ना दी, और उसके बाद अपनी मर्जी से गायब हुए। फिर नैब ने बुलाया ही नहीं। फिर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि जी पुलिस ने ज्यादती की है। अब यहाँ पे आज के दिन में, अगर आज के वक्त में मैं देखूं और पिछले वक्त का मैं मुआयना करूं या उसका मवाजना करूं, जबकि PMLN अपोजिशन में थी, मियां नवाज शरीफ का मुकदमा था उनकी ज़मानत का, तो अदालत परेशान थी, ज़मानतें मांग रही थी। अदालत के 48 घंटे मियां साहब की ज़िंदगी की कोई ज़मानत दे दे। फिर मियां साहब हर कानून के बरखिलाफ उनको ज़मानत दे के मुल्क से बाहर भेजा गया। हालांकि कोई भी अगर मरीज़ हो और वो जेल में हो, कैद में हो, तो वो रिहाई नहीं हो सकती उसकी। वो हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं और हॉस्पिटल को भी जेल ही करार दे दिया जाता है, नेवे कि वहाँ पे सिक्योरिटी पैरा वगैरह रख दिया जाता है और इंडिविजुअल ट्रीट करवा ले, अपने आप का ट्रीटमेंट करवा लेता है। फिर आपको ये भी याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में उसकी बड़ी बदनामी हुई इस वजह से कि शरीफ फैमिली को घर बैठे ज़मानतें मिलनी शुरू हो गई। और अब भी आप देख लें, सलमान शहबाज बाहर से आ रहा है, कोई भी उसको बाहर से ज़मानतें मिलती हैं। और ये जो करप्शन के इनके केसेस थे जिनके ऊपर ये बहाने बना के कि जी आज कमर में तकलीफ़ है, आज पाँव में मोच है, 3-3 साल फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब बरीयत हुई तो इन्हीं अदालतों ने उनको एक एक दिन के अंदर फारग कर दिया। तमाम मुकदमा पैसे का पूछे ही नहीं किसी ने। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि हम अपने अदारे और अदालतों को समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो इम्प्रेशन मिलता रहा वो यही कि इनको PMLN को बड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा। इनके मुकदमे अरसा दराज तक 5-5 साल एक टेन्योर चीफ मिनिस्टर का पूरा कर दिया सिर्फ एक अदालती स्टे ऑर्डर के ऊपर। तो ये तो हालात थे। लेकिन अब इमरान खान पे FIR तो कुछ 60 के करीब हैं, लेकिन उसके ऊपर जो मुकदमात चल रहे थे जिनके ज़रिए ये उसको नाहल करना चाहते हैं और करेंगे, क्योंकि आज तो इनके हाथ में सब कुछ है, जो जी चाहे करेंगे। तो वो जो नाहलियत के लिए 3 मुकदमात में हैं, उसमें एक टायरिन मतलब केस है, टायरिन वाइट, एक वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, और एक तोशाखाना का केस है। अब मोहतरमा मरियम मीडिया से जब बात करती हैं तो वो कहती हैं कि जनाब जुडिशरी एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है और इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही है। इमरान खान अदालत में नहीं जाता।
یہ کمر درد کا بہانہ لگا کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے. وہ زخمی پڑا ہوا ہے, اس کی بون جو ڈیمیج ہوئی ہے اس کی ہیلنگ نہیں ہو رہی, چلا نہیں جا رہا اس سے, اور اس پہ الزام یہ ہے کہ عدالتیں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ تو جاتا ہی نہیں, وہ عدالتیں اٹینڈ نہیں کرتا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے کیسز ہیں تو اس کو اسکاٹ فری چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اتنی شرمناک ایلیگیشن ہے, اور وہ لگا رہے ہیں جو کہ کرپشن میں سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے ہیں. کیا وہ شخص کسی اور پہ کرپشن کا الزام لگا سکتا ہے جس کی اپنی جائیدادیں, بینک اکاؤنٹس وغیرہ, سارا بیٹوں کے کاروبار وہ لندن میں پڑے ہوں, اور الزام بھی وہ شخص کے اوپر لگا رہا ہو جو ادھر بیٹھا ہے اور اس کا ایک پیسہ بھی باہر نہیں ہے. تو اس کے جب آپ کسی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ شرم و حیا اور ہر چیز کا پردہ چاک کر دیں اور ڈٹائی پہ اتر آئیں تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ کے منہ میں جو آئے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ادروائز تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. توشہ خانہ کا کیس بڑا واضح کیس تھا, اور توشہ خانہ کے کیس میں دو ڈیولپمنٹ. ایک تو یہ کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے کیس میں پیسے دے کے گھڑی لی اور آگے بیچی. اب وہ اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ دکان سے کسی سے جا کے کوئی چیز لے لیں, وہ آپ کو سستی دے یا مہنگی دے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پیسے دے کے لے لی اور آپ مالک ہو گئے. اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے, بیچیں نہ بیچیں, جو جی چاہے کریں, کسی کو گفٹ دے دیں. سو توشہ خانہ سے اس طرح وہ پیسہ یہ لینے کا تو کوئی اس پہ الزام نہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ جی آپ نے توشہ خانہ کا نام لے کے ایک آدمی کو دھڑا دھڑ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. آپ ذرا 1947 سے لے کے آئیں نا توشہ خانہ کا ریکارڈ, اور ہمیں بتائیں کہ کیا کیا توشہ خانہ سے لوگ لیتے رہے اور کیا دیتے رہے. تو پھر حکومت مفرور ہو گئی. اب یہ الزام لگانا, میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی ڈھٹائی ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگ رہی عدالت بار بار, اور آپ جھوٹ جھاٹ بول کے تو وہ عدالت کے سامنے رکھتے نہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے وہاں سے بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے لی ہوئی ہیں کوڑیوں کے پاؤں, بڑا بڑا کچھ سامان وہاں سے لیے ہوئے, تحفے طائف لیے ہوئے. تو یہ ایک عجیب سا قصہ ہے. اب چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے عدالتوں پہ الزام لگایا کہ عدالتیں جو ہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اور عمران خان جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, جبکہ حکومت جو ہے وہ تو اس نے تو میرے نالج میں نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا ثبوت دے دیا جس میں کہ عمران خان کے اوپر حرف آتا ہو. لیکن کیا عدالتیں نوٹس لیں گی؟ کیا عدالتیں اس الزام کا جواب دیں گی کہ یہ توہین عدالت ہے, اس کو آگے ثابت کیا جائے؟ فیسیلیٹیشن اگر ہے تو یہ لوگ آگے ثابت کریں کہ یہ فیسیلیٹیشن ہے, تاکہ عدالت یا تو اپنا رویہ درست کرے, یا پھر عدالت ان سے پوچھے اور ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ کھڑا کیا جائے. میرے نقطہ نگاہ سے یہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کو ہمیشہ سے کھلی چھٹی ملتی رہی ہے, اور انہوں نے ججوں کے خلاف ججوں کی ویڈیوز بنا کے ان کی بے توقیری کی, آج تک کسی نے پوچھا نہیں. اور اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی ایویڈنس دے نہ دیں, صرف خواہش کا اظہار کر دیں. حکمران خاندان صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں کرپٹ ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, تو اپنے اربوں کھائے ہوئے اس کا کوئی حساب نہ ہو, اور اس کو چھوڑ دیا جائے, جو اس کو سزا دے دی جائے عمران خان کو, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آپ کے خلاف صرف وہی ایک چیلنج ہے. ابھی تک کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سالڈ کیس عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی نکلا ہو. فرق ہوگی صبح شام ہم سنتے رہے, کیا نکلا اس کا؟ کہیں ہے فرق ہوگی کہ کرپشن کا کوئی ثبوت یا کوئی ایسی چیز جو پتہ لگے کہ جیسے یہ اندازہ ہو کہ کرپشن ہوئی ہے؟ ہر شخص پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا, لیکن کوئی اس کے شواہد نہیں ہے. پھر یہ ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ 200 اس نے ہیئرنگز جو ہیں وہ کورٹ میں وہ گئے اور ہیئرنگ سنی, 200 وہاں پہ کی, اور عمران خان آ نہیں رہا. میاں صاحب تو ٹھیک ٹھاک تھے, ہیلدی تھے, باہر پھرتے تھے, اور ان کی اپنی حکومت تھی, شاید خاقان عباسی حکومت میں بیٹھا ہوا تھا, عدالتوں میں ان کو تحفظ دیا جاتا تھا, اور کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کی طرف دیکھ بھی سکے. بڑا فرق ہے. آج تو پی ٹی آئی کا ایک ایک فرد جو ہے اس کو ہتھ کڑیاں لگ رہی ہیں, ان میں سے تو کسی کو نہیں لگی اس طرح.
پھر انہوں نے الزام ایک لگایا کہ یہ ساری کھلی چھٹی اس لیے دی ہوئی ہے کہ فیصل آباد سے ایک جج کا سن ان لا، اس کا داماد، وہ پی ٹی آئی میں ہے۔ اب یہ جج صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے توقع نہیں کہ اس کا کوئی نوٹس لے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی گالیاں فوج کو نکال سکتے تھے برا بھلا کہتے رہے، اب بھی کہا۔ اس میڈیا ٹاک میں بھی پھر فیض حمید پہ الزام لگایا۔ فیض حمید آج تو ریٹائرڈ آدمی ہے، لیکن جس چیز کا الزام لگ رہا ہے اس وقت تو وہ سروس میں تھا۔ آپ ایک سرونگ آفیسر کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، اور وہ ان دنوں سے لگا رہے ہیں جبکہ وہ ڈی جی آئی صحیح تھا۔ پھر ان چیزوں پہ کیا ان کی کوئی گرفت ہوگی؟ ان کو کوئی پوچھے گا؟ ان کی زبانیں 2-2 فٹ لمبی، جو ان میں جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً تو ان کو پوچھے ہی نہیں کسی نے۔ یہ اپنی مرضی سے کام چلاتے رہے، عدالتوں میں جانے کا بھی، عدالتوں میں انکوائریوں کا بھی، جو نیب نے کرنی انکوائری یا کچھ بھی، کسی چیز میں انہوں نے تعاون نہیں کیا تو کسی نے پوچھا ان کو؟ اب دو ایک اور چیزیں جو وہاں انہوں نے بات کی کہ جی نواز شریف جو ہے وہ چونکہ اس کو بیس لیس، یعنی ناجائز مقدمات اس کے خلاف کھڑے کیے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آ نہیں رہے، لیکن وہ جلدی آئیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ناجائز مقدمہ جو ہیں جن کی بات یہ کرتے ہیں، اس کا جو ٹوٹل ثبوت انہوں نے دیا اپنی جائزہ آمدن کا، وہ قطری خط تھا، لیکن عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کا تو الزام ہر کسی پہ لگا دیتے ہیں، خود ان کے ہاتھ رنگے، لیکن ایک چیز جو بڑی آبویس آپ سب کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مریم جب بھی جلسے ولسے کے لیے جہاں بھی کہیں جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک صدر مملکت ٹائپ پروٹوکول اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رینجرز کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پولیس کا پورا اسکواڈ ہوتا ہے، کم از کم 30 سے 40 گاڑیاں شوٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو۔ کیا اس کی یہ انٹائٹلمنٹ ہے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ اتنا پیسہ حکومت کا لگوا رہے ہیں ان چیزوں پہ؟ پیٹرول آج کل کتنا مہنگا ہو چکا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، اور یہی پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ بھاگی نظر آتی ہیں آپ کے پیچھے، صرف اس لیے کہ حکومت آپ کی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی کرپشن ہے، کیونکہ ان پہ بھی لاکھوں خرچ آتا ہے۔ جو مین پاور ڈپیوٹ کی گئی ہے وہ بھی، اور جتنے ساتھ اس کی گاڑیاں اور جو سادہ سامان بھاگتا ہے اس کا بھی اگر وہ خرچہ لگائیں وہ لاکھوں میں جاتا ہے۔ اب یہ سوال کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ حکومت ان کو یہ فیور کیوں کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے کی کرپشن ہے، جس کا جب الیکشن کیمپین وغیرہ چلنے کے بعد حساب کتاب اگر لگایا کسی نے تو یہ کروڑوں میں جائے گا خرچہ۔ ہے کوئی یہاں پاکستان میں جو پوچھے؟ ہے کوئی پاکستان میں جو یہاں پہ قانون کی حکمرانی قائم کر دے؟ ہے کوئی پاکستان میں ایسا شخص جو صحیح معنوں میں انصاف سب کے لیے برابر کر دے؟ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا ہو، اور لوگ ہر مسئلے میں یہ دیکھیں کہ برابری کا سلوک کیا جاتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تک لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔